तुम ये भी मानते हो कि तुम साइरल के ग्रुप की पुष्टपनाही भी कर रहे हो? इमरान ने कहा, हाँ, मैं ट्रांको और इसके साथियों की मदद कर रहा हूँ। साइरल ने इनकी मदद करने के लिए मेरे अकाउंट में भारी मुआवजा मुंतकिल किया था। मैं दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मास्टर ग्राहम ने इसी तरह चीखते हुए कहा। तो बताओ कि इस वक्त ट्रांको और उसके साथी कहाँ हैं और वो लड़की को कहाँ लेकर गए हैं जिन्हें उन्होंने किलेनुमा इमारत से अगवा किया था? इमरान ने कहा, वो लड़की को कहाँ ले गए हैं ये मैं नहीं जानता। ट्रांको को मैंने एक रिहाइश का मुहैया की है, वो अपने साथियों के साथ वहीं मौजूद है और बस। मास्टर ग्राहम ने बुरी तरह से सर मारते हुए कहा। इसकी नज़रें बददस्तूर जोसेफ के हाथों में मौजूद सिरिंज पर जमी हुई थी, जो अब आके इसके सर पर खड़ा हो गया था और इसने सिरिंज का कैप हटाकर सुई का रुख उसकी तरफ कर रखा था। गुड, इस रहायशगाह का पता बताओ। इमरान ने कहा। तो मास्टर ग्राहम ने बेख्तियार होंठ बेंच लिए। तुम्हारी खामोशी मेरे साथी को ग्रां गुजर रही है। मास्टर ग्राहम, इमरान ने इसे खामोश देखकर सर्द लहजे में कहा। इसी लम्हे जोसेफ का हाथ हरकत में आया तो मास्टर ग्राहम बेख्तियार चीख पड़ा। बताता हूँ, मैं बताता हूँ, फॉर गॉड से इसे दूर ले जाओ, मास्टर ग्राहम ने चीखते हुए कहा। ये स्क्रीन तुमसे इसी सूरत में दूर जाएगा जब तुम सच बोलोगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो मास्टर ग्राहम ने इसे पता बता दिया। वहाँ कितने अफराद हैं? इमरान ने पूछा। ट्रांको समेत 11 अफराद हैं, मास्टर ग्राहम ने थके थके अंदाज में जवाब दिया। इन्हें असलहा तुमने ही मुहैया किया था? इमरान ने पूछा। हाँ, मास्टर ग्राहम ने जवाब दिया। असलहे की तफसील बताओ, इमरान ने कहा। तो मास्टर ग्राहम इसे असलहे के बारे में बताने लगा जो इसने ट्रांको और इसके साथियों को मुहैया किया था। इन्हें तुमने जो गाड़ियां दी हैं उनके बारे में भी बताओ, इमरान ने कहा। तो मास्टर ग्राहम ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस कारों की तफसील बता दी जो ट्रांको और इसके साथियों के जेर इस्तेमाल थीं। वो लोग जो जदीद मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भी तुमने ही इन्हें मुहैया की है? इमरान ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। नहीं, मैंने इन्हें कोई मशीनरी मुहैया नहीं की है और ना ही मैं इनके पास मौजूद किसी मशीन के बारे में कुछ जानता हूँ, मास्टर ग्राहम ने कहा। तो इमरान को इसके बोलने के अंदाज से ही मालूम हो गया कि वो सच बोल रहा है। तुमने जिस रहायशगाह का पता बताया है वहाँ कोई फ़ोन मौजूद है? इमरान ने पूछा। नहीं, ट्रांको के पास अपना सैटेलाइट नंबर है, वो इसी नंबर पर बात करता है और मैं भी इसे उसी पर ही कॉल करता हूँ, मास्टर ग्राहम ने जवाब दिया। नंबर बताओ, इमरान ने कहा। तो मास्टर ग्राहम ने उसे नंबर बता दिया। जोसेफ, रेंज वापस डिबिया में रख लो। मैं पहले मास्टर ग्राहम की बातों की तस्दीक करना चाहता हूँ। अगर इसकी एक बात भी झूठ निकली या साबित ना हुई तो इस बार तुम इसे जहरीला इंजेक्शन ना लगाना बल्कि हंजर से इसकी दोनों आंखें निकाल देना। इसकी नाक, कान और गाल सब काट कर इसे इस कदर बदसूरत बना देना कि इसे जो भी देखे उससे नफरत करे, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो इसकी बातें सुनकर मास्टर ग्राहम काम कर रह गया। मामा, मैंने सब कुछ सच बताया है, मास्टर ग्राहम ने कामते हुए लहजे में कहा। तो इमरान एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। टाइगर, अपना काम पूरा करके बाहर आ जाना, इमरान ने टाइगर को मखसूस इशारा करते हुए कहा। यस पास, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने जोसेफ को इशारा किया और वो दोनों मुड़कर तेज से चलते हुए ब्लैक रूम से बाहर आ गए। इसी लम्हे कमरे से तरतराहट और मास्टर ग्राहम की हल्की सी चीख सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। थोड़ी ही देर में टाइगर मशीन पिस्टल हाथ में लिए ब्लैक रूम से बाहर आ गया। मैंने इसे हलाक कर दिया है बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। जोसेफ जान रखने चला गया था, थोड़ी ही देर में वो भी वापस आ गया। जोसेफ, इसकी लाश को बरकी बट्टी में जला दो, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिलाया और ब्लैक रूम की तरफ बढ़ गया। ट्रांको का पता मिल गया है बॉस, हमें इस पर जल्द से जल्द अटैक कर देना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो डॉक्टर अब्दुल हसन की बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाए, टाइगर ने कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि जोसेफ के साथ स्टोर में जाओ और वहाँ से 2 फ्लाइंग सॉसर्स निकाल कर ले आओ, मैं इन फ्लाइंग सॉसर्स को एडजस्ट कर देता हूँ। जोसेफ यहाँ से इन्हें कंट्रोल करेगा और इस रिहाइशगाह की तरफ रवाना कर देगा ताकि ट्रांको और इसके साथियों पर नजर रख सके और अगर वो भागने की कोशिश करें तो इन्हें रोका जा सके। इस दौरान हम भी अपने साथियों के साथ इसकी रिहाइशगाह के पास पहुंचकर इनका घेराव कर लेंगे और उन्हें वहां से किसी भी सूरत में निकलने ना देंगे, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने जेब से सेलफोन निकाला और उसे लेकर आगे बढ़ गया और फिर वो टाइगर से काफ़ी फासले पर आकर ब्लैक जीरो को कॉल करने लगा ताकि वो इमरान को इस रहायशगाह पर रेड करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होकर पहुंचने के अहकाम दे दे। ब्लैक जीरो को सारी सूरत हाल से आगाह करने के बाद इमरान राना हाउस के कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ गया ताकि वहां जाकर इन फ्लाइंग सॉसर्स मशीनों को एडजस्ट कर सके जिसे इसने टाइगर को लाने का कहा था। इमरान अपने तमाम साथियों के साथ इस इमारत के पास मौजूद था जिसका पता मास्टर ग्राहम ने बताया था और जहां मास्टर ग्राहम के कहने के मुताबिक ट्रांको और इसके साथी मौजूद थे। इमरान और उसके साथियों के पास जदीद असलहा था। वो अपने साथ प्लेटों जैसी 2 फ्लाइंग सॉसर्स भी लाया था जिन्हें राना हाउस से जोसेफ कंट्रोल कर रहा था और वो दोनों मशीनें इस वक्त रहायशगाह के ऊपर प्रवास कर रही थीं। इमरान ने टाइगर के साथ यहाँ पहले आकर खुद सारे इंतजाम को चेक किया था। यहाँ चूंकि हिफाजती इंतजाम हाथ से साथ थे और यहाँ मौजूद अफराद जदीद असलहा से लेस थे और इमरान नहीं चाहता था कि मुकाबले की सूरत में इस इमारत में मौजूद नसरीन हसन को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए इसने अपने साथियों से कहकर रहायशगाह का घेराव कर लिया था और इसने पहले अंदर इंतहाई ज़ूद असर और वसी रेंज में काम करने वाली बेहोश कर देने वाली गैस फायर करने का फैसला किया था। उसके साथ ही गैस कैप्सूल साथ लाए थे, इसलिए इमरान ने इन्हें गैस कैप्सूल इमारत में फेंकने का कहा था। इसी वक्त तनवीर और सफदर गैस कैप्सूल लेकर इमारत की साइड में गए थे क्योंकि सामने के रुख पर गेट की साइडों से इन्हें मशीन गनों की नालें दिखाई दे रही थी जिसका मतलब था कि एक या एक से ज़्यादा मुसल्लह अफराद इन्हें निशाना बनाने के लिए वहां पोजीशन लिए हुए हैं। इसी लम्हे तनवीर और सफदर वापस आते हुए दिखाई दिए। क्या हुआ? इमरान ने इन्हें देखकर पूछा।
حام نے کیپسول عمارت میں پھینک دیے ہیں، 4 کیپسول پھینکے ہیں، میرے خیال میں یہ کافی ہیں، تنویر نے کہا۔ ہاں، اس عمارت کے لحاظ سے یہ کافی ہیں، عمران نے کہا۔ اب ہمیں اس عمارت میں داخل ہونا ہے، گیٹ کے پاس سے مشین گنوں کی نالیں ہٹ گئی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہاں موجود افراد بھی گیس کا شکار ہو کر بے ہوش ہو چکے ہیں۔ اب تنویر تم اندر جاؤ اور جا کر حالات کا جائزہ لینے کے بعد گیٹ کھول دو، عمران نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلایا اور عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی تنویر کے ساتھ جاتا ہوں، صفدر نے کہا، اور وہ تیزی سے تنویر کے پیچھے ہو لیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد صفدر دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ آئے عمران صاحب، راستہ کلیئر ہو چکا ہے، صفدر نے قریب آ کر کہا۔ کہاں کلیئر ہوا ہوگا، وہ رقیب روح سفید تو عین راستے میں ہی ہوگا، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ صفدر کے ساتھ گیٹ پر پہنچے تو گیٹ کھلا ہوا تھا، سامنے تنویر کھڑا تھا۔ عمران اندر داخل ہوا اور اس نے صفدر سے کہا کہ وہ باقی ساتھیوں کو بھی بلا لائے۔ صفدر اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے باہر نکل گیا۔ گیٹ کے کچھ فاصلے پر 2 لمبے ترنگے مسلح نوجوان ساخت پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے کوٹھی میں پہنچ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد ان سب نے نہ صرف پوری رہائشگاہ کی تلاشی لے ڈالی، بلکہ وہاں پڑے ہوئے بے ہوش افراد کو بھی انہوں نے ٹھا ٹھا کر کے ایک بڑے ہال نما کمرے میں اکٹھا کر دیا۔ ان سب افراد کی تعداد 12 تھی۔ عمران نے ان سب کو غور سے دیکھا اور پھر اس نے ٹرانکو کو پہچان لیا، جو میک اپ میں تھا لیکن اس کا قد کاٹ عمران کی نظریں چھپا نہ سکا تھا۔ عمران کے کہنے پر صفدر نے ٹرانکو کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈال دیا اور اسے رسی سے مضبوطی کے ساتھ جکڑنا شروع کر دیا۔ اسے ہوش میں لاؤ تنویر، عمران نے تنویر سے کہا تو تنویر ٹرانکو کے عقب میں آیا اور اس نے ایک ہاتھ ٹرانکو کے منہ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک پکڑ لی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹرانکو کے جسم کو جھٹکا سا لگا اور اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو تنویر نے اس کے منہ اور ناک سے ہاتھ ہٹا لیے۔ چند لمحوں بعد ٹرانکو نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا مطلب، یہ ہمیں او کیا مطلب، ٹرانکو نے ہوش میں آتے ہی ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن ظاہر ہے رسیوں میں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا تھا۔ تمہارا نام ٹرانکو ہے، عمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ٹٹ ٹرانکو کون ٹرانکو، مگر تم کون ہو، اس آدمی نے خود کو سنبھالتے ہوئے انتہائی حیرت اور الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ زیادہ ڈرامہ مت کرو ٹرانکو، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، اور تم نے مجھے اس طرح کیوں باندھا ہوا ہے، تم اندر کیسے آ گئے، ٹرانکو نے اسی انداز میں کہا۔ کیا تمہارے یہ سارے ساتھی سائرل کی سپر فورس سے تعلق رکھتے ہیں، عمران نے کہا۔ سائرل سپر فورس، کیا مطلب، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ٹرانکو نے بری طرح سے سر مارتے ہوئے کہا۔ اس کے اس انداز پر عمران بے اختیار مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بیکار لوگ ہیں تو پھر انہیں ہلاک کر دینا ہی مناسب ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم، ہلاک کیوں، ٹرانکو نے چونک کر کہا تو عمران نے اس کی بات کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے سارے ساتھیوں کو باہر لے جاؤ اور انہیں گولیاں مار دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہاں بے ہوش پڑے ہوئے افراد کو اٹھا کر باہر لے جانا شروع کر دیا۔ ٹرانکو غصے اور بے بسی کے عالم میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، آخر میرا اور میرے ساتھیوں کا قصور کیا ہے جو تم ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو، ٹرانکو نے بے حد گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو ٹرانکو، تم نے ان کے ساتھ مل کر پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا اور وہاں سے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسرین حسن کو نکال کر لے گئے تھے۔ تمہارے ساتھی تو اب کسی بھی صورت میں زندہ نہیں بچیں گے۔ تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اس لڑکی کے بارے میں بتا دو کہ وہ کہاں ہے، ورنہ ہم لوگ لڑکی کو ڈھونڈ لیں گے۔ میں تم پر زیادہ وقت ضائع نہ کروں گا، بتاؤ کہاں ہے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی، عمران نے آخری الفاظ اس قدر سخت لہجے میں کہا کہ ٹرانکو جیسا آدمی بھی کانپ اٹھا۔ اسی لمحے باہر سے فائرنگ کی آوازیں سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھیوں کو باہر لے جا کر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اگر میں تمہیں سچ بتا دوں گا تو کیا تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے، ٹرانکو نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے غور سے کہا۔ ہاں، میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، عمران نے کہا۔ نہیں، ایسے نہیں، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، ٹرانکو نے کہا۔ پہلے تم اس بات کا اقرار کرو کہ تم ٹرانکو ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ٹرانکو ہوں، ٹرانکو نے کہا۔ تو بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی، عمران نے کہا۔ میری جان بخشنے اور مجھے یہاں سے زندہ سلامت نکل جانے کا موقع دو گے تو اس کا وعدہ کروں گا، پھر بتاؤ کہ وہ لڑکی کہاں ہے، ٹرانکو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ کہ میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، عمران نے کہا۔ یہاں سے نکل جانے کا موقع بھی دو گے، ٹرانکو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں زندہ چھوڑنے کا وعدہ کر رہا ہوں، اسی پر قناعت کرو ٹرانکو، جب تک مجھے لڑکی زندہ سلامت نہیں مل جاتی اس وقت تک میں تمہیں یہاں سے نکل جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، عمران نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ وہ لڑکی تو یہاں سے جا چکی ہے، ٹرانکو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کب، کہاں، عمران نے چونک کر پوچھا۔ 20 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، ٹرانکو نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تفصیل بتاؤ، عمران نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا تو ٹرانکو نے اسے تفصیل بتانی شروع کر دی کہ اس نے لڑکی کو یہاں سے کیسے میک اپ میں اور کیسے نکالا تھا اور اب وہ کہاں تک پہنچ چکی تھی۔ اس مال بردار شپ کا نام کیا ہے جس کے کنٹینر میں لڑکی کو چھپا کر یہاں سے نکالا گیا ہے، عمران غصیلے لہجے میں بولا۔ میں شپ کا نام نہیں جانتا، یہ ساری ذمہ داری ولسن کی تھی، اسی نے لڑکی کو یہاں سے لے جانے کے سارے انتظامات کیے تھے، ٹرانکو نے جواب دیا۔ ولسن کا رابطہ نمبر بتاؤ، عمران نے گراتے ہوئے کہا تو ٹرانکو نے اسے رابطہ نمبر بتا دیا۔ اسی لمحے اس کے ساتھی واپس آ گئے۔ ہم نے اس کے سارے ساتھیوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے اور ہم نے ساری عمارت بھی چیک کر لی ہے، لیکن ہمیں ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کہیں نہیں ملی ہے، عمران صاحب، صفدر نے اندر آتے ہوئے کہا۔ لڑکی یہاں نہیں ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے وہ، صالحہ نے کہا تو عمران نے انہیں ٹرانکو کی بتائی ہوئی تفصیل بتا دی۔
اور پھر تو ہمیں یہاں جلد سے جلد اس مال بردار شپ تک پہنچنا چاہیے، وہ ابھی انٹرنیشنل سمندری حدود میں ہوگا، اسے روکا جا سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس ولسن کا حلیہ کیا ہے؟ عمران نے ٹرانکو سے پوچھا تو ٹرانکو نے حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤ چلیں، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ دوسرے لمحے کمرہ مشین گن کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ عمران بے اختیار اچھل کر مڑا تو اس نے دیکھا کہ ٹرانکو کرسی پر بندہ تڑپ رہا تھا۔ یہ فائرنگ تنویر نے کی تھی۔ تم واقعی اب بے حس ہو گئے ہو، بندھے ہوئے آدمی پر گولیاں چلا دیتے ہو، عمران نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے آنکھیں نہ دکھاؤ، اس نے بھی ہمیں ہلاک کر دینے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی، اور جولیا بھی اسی کی وجہ سے ہسپتال میں پڑی ہے، اس کی جگہ ہم ہوتے تو کیا یہ ہمیں معاف کر دیتا؟ تنویر نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اس کے باوجود یہ بندہ ہوا اور بے باس تھا، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ یہ اس کی قسمت، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ یہ لڑکی ہمارے لیے درد سار بن گئی ہے، صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس بار ہمیں اپنی کوتاہی کی وجہ سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سائرل کے آدمی نہ صرف رانا ہاؤس پہنچ کے بلکہ انہوں نے سارے حفاظتی انتظامات ختم کر کے ہمیں بھی بے ہوش کر دیا اور وہاں سے اس لڑکی کو بھی نکال کر لے گئے، اور اب یہ لوگ لڑکی کو میک اپ میں دارالحکومت سے بھی نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس میں ہماری کیا کوتاہی ہے؟ ہم ان کی تلاش میں بھاگ دوڑ تو کرتے ہی رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ مسلسل کامیابیاں حاصل کرنے کی وجہ سے ہم میں فخر اور غرور بھر گیا ہے، جس کی اس بار ہمیں سزا ملی ہے کہ ایک لڑکی کے لیے ہم اس طرح سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیپٹن شکیل ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا، اس لیے لیول پر رکھنے کے لیے تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ تو تم ہم سے کون سے الگ ہو؟ تمہارے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے تو دل بلکہ روح کی گہرائیوں سے توبہ کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم سب بھی توبہ استغفار کر لو تو لڑکی شاید آج ہی مل جائے، عمران نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ تو ان سب نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر واقعی ان سب نے باقاعدہ توبہ کرنا شروع کر دی۔ رہائش گاہ سے نکلنے سے پہلے انہوں نے وہاں موجود سامان اپنے قبضے میں لے لیا اور وہاں موجود مشینوں کو تباہ کیا، اور پھر وہ واپس روانہ ہو گئے۔ اب عمران کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ٹرانکو کے بتائے ہوئے ولسن کے نمبر کو ٹریک کرے، اور اس نمبر سے یہ پتہ چلایا جا سکتا تھا کہ ولسن لڑکی کے ساتھ سمندر کے کس حصے میں موجود ہو، اور چونکہ ولسن کا نمبر سیٹلائٹ نمبر تھا اس لیے اس کا پتہ لگانے کے لیے اس نے ٹرومین سے ہی رابطہ کرنے کا سوچا، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو واپس جانے کا کہا اور خود دانش منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے تنویر پر غصہ آ رہا تھا، جس نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے ٹرانکو کو گولیاں مار دی تھیں۔ وہ اسے دانش منزل لے جانا چاہتا تھا تاکہ اس کا مائنڈ سکین کر کے اس سے سائرل کے بارے میں تفصیل حاصل کر سکے، اس سے اور کچھ نہیں تو اس بات کا تو پتہ چل ہی سکتا تھا کہ اس نے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسرین حسن کو کہاں بھجوایا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نسرین حسن یہاں سے جا چکی تھی، جسے واپس لانے کے لیے اسے طویل جدوجہد کرنی تھی۔ وسیع آفس کے وسط میں ایک بڑی سی میز، جس کے پیچھے اونچی پشت والی ریوالونگ کرسی پر دنیا کی سب سے خطرناک تنظیم سائرل کا چیف سائرل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ بار بار بوتل اٹھا کر منہ سے لگاتا اور لمبا گھونٹ بھر کر بوتل منہ سے ہٹا کر واپس میز پر رکھ دیتا۔ اس کی فراخ پیشانی پر سوچ کی دبیز لکیریں دکھائی دے رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس نے میز پر پڑی ہوئی شراب کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سامنے پڑے ہوئے میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی، تو وہ چونک پڑا اور اس نے شراب کی بوتل اٹھانے کی بجائے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر اٹھا لیا اور اس کے ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو چیف، ڈی سیکشن کے انچارج میگرات کی کال ہے، اوور۔ دوسری طرف سے اس کے کمپیوٹرائز سسٹم کی آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، اوور، سائرل نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو ٹرانسمیٹر سے کلک کی آواز سنائی دی۔ بگ چیف سائرل بول رہا ہوں، اوور، سائرل نے انتہائی کرخت اور سرد لہجے میں کہا۔ میگرات بول رہا ہوں، بگ چیف، اوور۔ دوسری طرف سے ڈی سیکشن کے انچارج میگرات نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیوں کال کیا ہے؟ کوئی اہم بات، اوور، سائرل نے اسی طرح انتہائی سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس چیف، ایک اہم بات سے آپ کو آگاہ کرنا تھا، اوور، میگرات نے کہا۔ بولو، اوور، سائرل نے کہا۔ چیف، پاکیزیہ سیکرٹ سروس نے ٹرانکو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور چونکہ ٹرانکو کو انہوں نے زندہ پکڑا تھا اس لیے یقیناً اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ہوگا، اور ٹرانکو نے سائرل کے ڈی سیکشن کے بارے میں انہیں ساری معلومات دے دی ہوں گی اور یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ سائرل کے ڈی سیکشن کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ اگرچہ ٹرانکو نے ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کو پاکیزیہ سے نکال کر جزیرہ کارٹم کی طرف روانہ کر دیا تھا، لیکن لڑکی ابھی راستے میں ہے اور اس کے لیے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ عمران اس شپ کے پیچھے جائے اور اس مال بردار شپ تک پہنچ کر لڑکی کو شپ سے برآمد کر لے۔ اگر لڑکی جزیرہ کارٹم تک پہنچ جاتی ہے تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے یہاں پہنچ کر کارروائی کرنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے ڈی سیکشن کے انچارج میگرات نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی انتہائی اہم خبر ہے، مجھے بھی اس بات کا خدشہ تھا کہ لڑکی کو جب پاکیزیہ سے نکال کر لایا جائے گا تب عمران اور اس کے ساتھی اسے واپس حاصل کرنے کے لیے ضرور آئیں گے، لیکن میں ان کے استقبال کا ایسا انتظام کروں گا کہ انہیں سائرل کی اصل طاقت کا پتہ چل جائے گا اور اس بار انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اوور اینڈ آل، سائرل نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے جلدی سے اس پر ایک اور فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ ٹرانسمیٹر سے ٹون ٹون کی آوازیں نکلی اور ایک بلب تیزی سے اسپارکنگ کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو سائرل کالنگ، اوور، سائرل نے بار بار یہی فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس ایس سیکشن انچارج کارڈ 1 اٹینڈنگ یو، اوور۔ دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز ابھری۔ کارڈ 1، کیا تم پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے بارے میں جانتے ہو، اوور، سائرل نے سخت لہجے میں کہا۔ یس چیف، میں انہیں بخوبی جانتا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے کارڈ 1 نے جواب دیا تو سائرل نے اسے ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی سے لے کر ٹرانکو کے پاکیزیہ پہنچ کر لڑکی کو دوبارہ حاصل کرنے کی ساری تفصیل بتا دی۔
لڑکی جلد ہی جزیرہ کارٹم پہنچ جائے گی اور پھر اسے فوری طور پر کارٹم میں موجود ڈی سیکشن کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا جائے گا۔ عمران اور اس کے ساتھی اگر پیچھے آئے تو وہ سیدھا کارٹم جزیرے پر ہی پہنچیں گے۔ جزیرہ کارٹم پہنچنے کے لیے وہ ایکریمیا کے سٹی ہولنگو پہنچیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں ہولنگو میں ہی ہلاک کر دیا جائے۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ایکریمیا میں ایک فورن ایجنٹ ہے جس کے بارے میں نے پہلے ہی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ میرے پاس اس کا ایڈریس بھی ہے۔ اس کا نام کلارک ہے۔ تم فوری طور پر اس کلارک کی نگرانی شروع کرا دو۔ عمران اور اس کے ساتھی جیسے ہی اس کے پاس پہنچے تم اپنی فورس کے ساتھ اس پر پوری قوت سے حملہ کر کے ان سب کو ہلاک کر دو۔ انہیں کسی بھی صورت میں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اوور سائلن نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ یس چیف، آپ بے فکر رہیں، کلارک کی میں خود نگرانی کروں گا۔ اوور کارڈوان نے جواب دیا اور سائرل نے اسے کلارک کا حلیہ اور اس کا پتہ بتا دیا۔ یاد رہے جیسے ہی پاکیزہ سیکرٹ سروس اس احمق علی عمران کے ہمراہ وہاں پہنچے تم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا اور موت بن کر ان پر ٹوٹ پڑنا ہے۔ اس معاملے میں تمہاری معمولی سی کوتاہی ناقابل معافی سمجھی جائے گی اور اس کا انجام تم جانتے ہو۔ اوور سائرل کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا۔ یس چیف، آپ بے فکر رہیں، عمران اور اس کے ساتھی ایک بار ٹریس ہو جائیں تو انہیں ہلاک کرنے کے لیے میں پورے ہولنگو سٹی کو ہی بموں اور میزائلوں سے اڑا دوں گا۔ اوور کارڈوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے اوور اینڈ آل، سائرل نے کہا اور رابطہ ختم کر کے ایک بار پھر نئی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع ہو گیا۔ یس اینڈریو اٹینڈنگ یو۔ اوور، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نئی آواز سنائی دی۔ سائرل بول رہا ہوں اوور، سائرل نے کرخت آواز میں کہا۔ او یس چیف، حکم۔ اوور، سائرل کی آواز سن کر دوسری طرف سے اینڈریو نے یکلخت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اینڈریو، کیا تم پاکیزہ سیکرٹ سروس کو جانتے ہو؟ اوور، سائرل نے پوچھا۔ او یس چیف، میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کو بخوبی جانتا ہوں۔ جب میں ایکریمیا کی ٹاور ایجنسی میں تھا تو ہمارا کئی بار ان سے ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک سروس ہے، خاص طور پر بظاہر احمق دکھائی دینے والا ان کا لیڈر علی عمران۔ اوور، دوسری طرف سے اینڈریو نے چونکتے ہوئے کہا۔ تو آپ سنو، پاکیزہ سیکرٹ سروس جزیرہ کارٹم پہنچ رہی ہے۔ میں نے ہولنگو سٹی میں موجود ایس سیکشن کے انچارج کارڈوان کو مطلع کر دیا ہے اور اسے ایک ٹپ بھی دی ہے جس کے ذریعے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کرے گا اور ان کا پتہ چلتے ہی ایکشن میں آ جائے گا۔ لیکن ممکن ہے وہ لوگ ہولنگو سٹی جانے کی بجائے سمندری راستہ اختیار کرتے ہوئے سیدھے جزیرہ کارٹم پہنچنے کی کوشش کریں۔ تم پوری طرح ہوشیار رہنا۔ جزیرہ کارٹم میں آنے والے ہر شخص کی سخت نگرانی کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی حیثیت کا حامل ہو، تمہاری نظروں سے بچنا نہیں چاہیے اور تمہیں کسی پر معمولی سا بھی شک ہو تو اسے فوراً گولی سے اڑا دینا۔ اوور، سائرل نے کہا۔ یس چیف، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ میرے پاس ایسے انتظامات ہیں کہ کوئی میک اپ ہماری نظروں سے چھپ نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی مشکوک آدمی ہماری نظروں سے بچ کر جا سکتا ہے۔ اوور، اینڈریو نے کہا۔ ویل ڈن، پوری طرح سے محتاط رہنا۔ اوور اینڈ آل، سائرل نے کہا اور اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن پریس کر کے اسے آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر اب قدرے اطمینان تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر عمران اور اس کے ساتھی لڑکی کو چھڑانے کے لیے آئے تو وہ اس کے سیکشن انچارجوں کے ہاتھوں سے نہ بچ سکیں گے اور اس بار ان کی ہلاکت یقینی ہوگی۔ ایس سیکشن کا انچارج کارڈوان اور جزیرہ کارٹم میں موجود اینڈریو فل فورس کے ساتھ اپنے ایریا میں موجود تھے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھ سے ٹرینڈ تھے جن کی نظروں سے بچ کر جانا ناممکن تھا۔ اور سائرل کو یقین تھا کہ اگر عمران اور اس کے ساتھی ہولنگو سٹی پہنچے تو وہ کارڈوان کے ہاتھوں بچ نہ سکیں گے اور اگر وہ جزیرہ کارٹم آئے تو پھر انہیں اینڈریو سیکشن سے مقابلہ کرنا پڑے گا جو جدید اور سائنسی اسلحے سے آراستہ تھے اور ان کی نظروں میں آئے بغیر ایک مکھی بھی جزیرے پر ظاہر نہ ہو سکتی تھی۔ عمران اپنے 4 ساتھیوں سمیت، جن میں جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر شامل تھے، کے ساتھ ایکریمیا کے شمالی شہر ہولنگو کے ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے اس ہوٹل میں پہنچے تھے اور ایئرپورٹ سے علیحدہ ٹیکسی کے ذریعے ہوٹل میں پہنچے تھے۔ چونکہ عمران نے پہلے سے ہی اس ہوٹل میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کمرے بک کرا کر سب کو بتا دیا تھا، اس لیے کاؤنٹر پر ضروری انٹری کے بعد وہ سیدھے اپنے اپنے کمروں میں گئے تھے اور پھر اپنے کمروں کو چیک کرنے کے بعد وہ سب فریش ہو کر عمران کے کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ خاصے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، صفدر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شکر کرو، صرف دکھائی دے رہا ہوں، سنجیدہ سنائی نہیں دے رہا، عمران نے محسوس لہجے میں کہا۔ تو وہ سب بے اختیار مسکرا دیے۔ ویسے یہ سنجیدگی ہے کس سلسلے میں؟ جولیا نے کہا۔ جولین چونکہ مکمل طور پر فٹ ہو چکی تھی اس لیے وہ چیف کی ہدایات پر ان کے ساتھ آئی تھی۔ عمران کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ جس مال بردار شپ پر لڑکی کو لے جایا گیا ہے وہ جزیرہ کارٹم پہنچ چکی ہے۔ چونکہ ٹرانکو کا ساتھی ولسن بددستور اس لڑکی کے ساتھ اور ولسن کے پاس سیٹلائٹ فون تھا جسے ٹو مین نے عمران کے کہنے پر ٹریک کیا تھا۔ اس نے عمران کو فون کر کے ٹریولنگ کی پل پل کی رپورٹ دی تھی۔ جزیرہ کارٹم میں پہنچ جانے کے بعد ٹو مین کا فون سے لنک ختم ہو گیا تھا اور اس کے کہنے کے مطابق اب وہ فون جزیرہ کارٹم پر تو ضرور موجود تھا لیکن کہاں اس کے بارے میں وہ مزید معلومات حاصل نہیں کر رہا تھا۔ چنانچہ عمران نے ان معلومات کی بنا پر جزیرہ کارٹم پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چونکہ جزیرہ کارٹم پر جانے کے لیے واحد راستہ ہولنگو سٹی تھا اس لیے عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ سنا ہے غیر ملکی لڑکیاں سنجیدہ آدمی کو زیادہ پسند کرتی ہیں، عمران نے اسی طرح سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا یہاں تم اس مقصد کے لیے آئے ہو؟ جولیا نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تو کیا کروں، نہ تم مانتی ہو نہ رقیب روس سفید مانتا ہے تو پھر مجھے ادھر ادھر تانگ جان تو کرنی ہی پڑتی ہے کہ شاید میری قسمت یاور ہو جائے، عمران نے مسمی سی صورت بنا کر کہا۔ تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ مجھے تم اس معاملے میں نہ گھسیٹا کرو، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ اے کاش کہ میں واقعی تمہیں گھسیٹ سکتا، اگر ایسا ممکن ہوتا تو تمہیں گھسیٹ کر کسی 100 منزلہ عمارت سے نیچے نہ پھینک چکا ہوتا، عمران نے کراہ کر کہا۔ تو وہ سب ایک بار پھر مسکرا دیے۔ اپنا منہ دو رکھو، مجھے گھسیٹنا اور کسی عمارت سے پھینکنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اے کاش ایسا ہوتا، عمران نے کہا۔ تو وہ سب ہنس پڑے۔
ویسے عمران صاحب، آپ کا اس طرح کھلے عام اس ہوٹل میں آنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے تو ہمیں میک اپ کرا دیا لیکن خود میک اپ کے بغیر یہاں آ گئے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ سائرل ایک خفیہ اور انتہائی زیرک تنظیم ہے جس کے خلاف دنیا کی کوئی ایجنسی آج تک نہ تو کوئی ثبوت ڈھونڈ سکی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی آدمی پکڑا گیا ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے پاکیزہ میں ان کے کارندوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا تھا، لیکن تنویر کی جلد بازی کی وجہ سے ٹرانک کو مارا گیا اور میں اس سے نہ صرف یہ پوچھ سکا کہ سائرل کا یا کم از کم اس کا پتہ ٹھکانہ کیا ہے اور لڑکی کو وہاں کہاں لے جانے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہماری نگرانی کی جا سکتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہوتا کہ ہم نگرانی کرنے والوں کو کور کر کے یہ معلوم کر سکیں کہ وہ ہمارے خلاف کیا قدم اٹھاتے ہیں، اور پھر ہم ان کے ذریعے ہی اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسرین حسن کو لے جایا گیا ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ سائرل ہماری نگرانی کرائے گا؟ صفدر نے کہا، اس کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ شجر سے ریپ پیوستہ اور امیدیں بہار رکھ، یہی فکرہ جولیا کے لیے مجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تو وہ سب ایک بار پھر مسکرا دیے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر موجود ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس ایکسچینج رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ہوٹل ایکسچینج کے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ برائٹ اسٹار لانڈری کا نمبر ملا دیں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ یس، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا، بات کریں جناب۔ دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا، ہیلو برائٹ اسٹار لانڈری۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، کلارک سے بات کراؤ۔ عمران نے کہا، کلارک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی، پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، او پرنس تم؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔